आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने इलेक्शन 2023 जो तकरीबन 20 माह दूर है उसकी इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2023 में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची पर हुक्मरानी की जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ही होगी। कराची के अवाम फ़िलहाल दोनों जमातों से कदरे नाला हैं। उन्हें ना पीपल्स पार्टी पे भरोसा है और उनका 13 साला तजुर्बा है और फ़िलहाल PTI पर भी वो भरोसा नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी अपने 12 साला दौरे हुकूमत में कराची को न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दे सकी, न ही वादों के बावजूद एक भी पब्लिक बस चला सकी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी नहीं चल सका, बरसों से इल्तबा का शिकार है। शहर में पानी की किल्लत का मामला जू का तू है। कूड़ों के हवाले से भी और रबिश उठाने के मामले से भी हालात ठीक नहीं हैं। सड़कें इस वक्त यकीनन एक खंडर का मंजर पेश कर रही हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त इस शहर में सियासी खला नज़र आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगा है कि शायद उसके लिए कोई उम्मीद पैदा हुई है और इसके लिए उसने असर नौ कोशिशों का आगाज़ किया है। इसके लिए मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाया गया है, जिनके आने के बाद से कराची में हुकूमत सिंध की जानिब से जुम्बिश नज़र आई है, कुछ काम होता नज़र आया है, कुछ एफ़र्ट होती नज़र आई है, मगर ज़ाहिर है कि अभी बहुत ही इब्तिदा है, बहुत ही छोटी इब्तिदा है। 2018 के इंतखाबात में कराची वालों ने PTI को अपना नुमाइंदा बनाया था। PTI शहर की सबसे बड़ी जमात बनी, मगर कराची वालों की उम्मीदों पर अब तक पूरी नहीं उतर सकी है। अरसे से इल्तवा का शिकार मंसूबे तहरीक इंसाफ दौर में ताख़ीर का ही शिकार हैं। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो कि उसे विरसे में मिला था गुज़िश्ता हुकूमत से, पिछले माह इसके बारे में खबर आई है कि अब ये मुकम्मल होने जा रहा है। ये खबर आई थी कि 40 बसें फराहम की गई हैं जो अब सड़कों पर आ सकेंगी, मगर कब फ़िलहाल इसकी तारीख अवेलेबल नहीं है। पानी का मंसूबा 4K4 मंसूबे को फिर से मुकम्मल करने का अज़म किया गया है, लेकिन कब होगा ये फ़िलहाल हमें एग्जैक्टली नहीं पता। साथ ही गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने कराची में सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा। ये भी एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे 2 साल में मुकम्मल करने का दावा किया गया है। माहिरीन कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक मोज़ा होगा। अब कराची वाले कागजी प्लान और मंसूबे नहीं, हकीकत में ज़मीन पे मंसूबे देखने के मुंतज़िर हैं और सिर्फ हकीकी मंसूबे ही पीपल्स पार्टी को या PTI को वोट दिलवा सकेंगे। कराची वालों के दिल जीतने के लिए सिर्फ 20 माह हैं। यकीनी तौर पे वक्त कम है और मुकाबला इंतहाई सख्त है। PTI की इन एफर्ट्स को लीड कर रहे हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। 2018 के इलेक्शन में कामयाब भी हुए थे। गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। अब तक की 3 साल कारकर्दगी, वज़ीर आज़म बिलाखिर कराची तशरीफ़ लाए थे, आप मुसलसल उनके साथ थे। ये फरमाइएगा कि क्या एहसास है PTI को कि 3 साल में हम वो डिलीवर नहीं कर सके जो कराची वालों का एतमाद था उन पर, और जो कराची वालों की ख्वाहिश थी या उनके जो उनका जिसके वो मुंतज़िर थे, वो डिलीवरी अभी हुकूमत जो है PTI की हुकूमत कराची को नहीं दे सकी है? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। कामरान साहब, बात यह है कि जब हम हुकूमत में आए थे तो कुछ मंसूबे ऐसे थे जो यानी कराची का ख्वाब था, वो मंसूबे जिसमें मास ट्रांजिट सिस्टम ग्रीन लाइन की सूरत में एक बड़ी चीज़ कराची को चाहिए थी, जिसके अंदर K4 के ज़रिए पानी कराची को पहुंचाना था, KCR, ML1, ये सारे बड़े मंसूबे थे। और आप यकीन जानें कि इसमें बड़ी अनथक मेहनत और जद्दोजहद इसके अंदर की गई है और कोई ऐसा प्लान नहीं था कि इसको डिले करके यहाँ तक लाएं और फिर उसके बाद जब इलेक्शन के मोड में दाखिल हो रहे हों तो ये चीज़ें कराची को डिलीवर की जाएं, ताकि यानी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी। ये इसमें हुआ ये कि इसमें कभी NOCs में मामला फंस जाता है, कभी वो नो डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट का मामला फंस जाता है, कभी पानी की पाइपलाइन का मामला फंस जाता है। यानी अब रोड डालने गए तो पता चला कि इसके नीचे पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है जो बजट में नहीं थी। फिर हमने वो 60 इंच की पानी की पाइपलाइन उसके अंदर डाली। जैसे ही पानी की पाइपलाइन डाली और पानी छोड़ा तो कई लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी और आम लोगों ने भी उसके अंदर पंक्चर करके शुरू कर दिया और उसके अंदर से लाइनें लेना शुरू कर दी। जो पानी का माफिया है वो वहाँ सरगर्म हो गया, वो रोड ना बनाने दे, एक प्रॉब्लम उसके अंदर थी। लेकिन बहरहाल ये सब सुनने के लिए अवाम ने नहीं वोट दिया था। उन्होंने ये इसलिए वोट दिया था कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जाए। देर लगी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ अपने कराची की अवाम से, लेकिन अब ग्रीन लाइन का मंसूबा हकीकी तौर पे आ गया है ज़मीन के ऊपर।
آپ کو علم ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ملکہ 3 برج اس کے اندر جا رہے ہیں، وہ تینوں برج کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا تھا اور اس کا افتتاح بھی میں نے کیا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا تھوڑی سی ذاتی ہوگی کہ یہ ہمیں جہیز میں ملا تھا یا یہ آلریڈی تھا. یہ اس کا گرین لائن کا کام ضرور شروع ہوا تھا، لیکن اس کو پیس پہ ڈالنا اور اس کو ساری چیزوں کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لے کر چلنا ایک امتحان تھا ہمارے لیے. ہم نے اس کو امتحان میں اللہ کا شکر ہے کہ پورے اترے ہیں. 40 بسیں یہاں پہنچ گئی ہیں، باقی 40 جو ہیں وہ 8 سے 10 دن کے اندر یہاں پہنچ جائیں گی، چائنا سے شپ ہو گئی ہیں. اور منڈے کو انشاءاللہ میں اس کا ڈرائی رن کروں گا بسوں کا. اس کو میں وہاں پہ ہم اس کو ایک ٹیسٹ رن تو گورنر صاحب یہ اب شروع ہو رہی ہے. یقیناً جو آپ نے فرمایا یقیناً ایک اچھی خبر ہے، عمدہ خبر ہے کہ 40 بسیں آ گئی. اب 40 جو ہیں آپ نے فرمایا کہ اگلے 8-10 دن 2-3 ہفتوں کے اندر آ جائے گی. ایک اچھا کام بہرحال یہ ہوا ہے جو کہ سالڈ کام ہے کہ 50 فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کراچی شہر کو دیے، جو کہ اس کی بڑی ضرورت تھی. وہ ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ 80 بسیں آئیں گی، مگر یہ اب ہمیں یہ آگاہی ہے کہ ابھی بھی یہ 100% جو ہمارا گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ آپریشنل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ایک بڑی لیگ ابھی بھی باقی رہے گی اور وہ نہ جانے کب پورا ہوگا. کمران بھائی، اس کا فیز 1 جو ہے وہ 100% کمپلیٹ ہے، جو 23 کلومیٹر ہے، ایٹ گریڈ ہے اور انڈر گراؤنڈ بھی ہے اور وہ اوور ہیڈ بھی ہے. وہ پورا 100% تیار ہے. اس میں اب میں آپ کو کل صبح یا آج بھی گاڑی میں لے جا کے آپ کو گھما کے آ سکتا ہوں. اٹس ونڈرفل. وہ سارا بن گیا. جو اس کا فیز 2 ہے، جو ایکسٹینشن اس کی کہہ لیں، جو نمائش جاری ہے، وہ اس میں کام باقی ہے. وہ بھی کام چل رہا ہے، لیکن وہ فیز 1 اس کی وجہ سے رکے گا نہیں. تو یہ پہلے شروع ہو جائے گا اور فیز 2 اس کو فالو کرے گا. فیز 2 پہ بھی کام جاری ہے. وہ بھی میں منڈے کو انشاءاللہ اس کا معائنہ کر کے آپ کو ڈیٹ دے سکوں گا. حالانکہ آج مجھے انہوں نے SIDCL نے ڈیٹس دی ہیں، لیکن وہ میں آپ سے شیئر اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ پھر بار بار آ کے وہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ کو وہ ڈیٹ دے سکوں گا. کیا میں اسیوم کروں کہ الیکشن 2023 سے پہلے یہ پوری گرین لائن جو یہ چل جائے گی فرام A to Z، جو کہ کنسیوڈ منصوبے کی اینڈ پوائنٹ ہے، وہاں تک یہ پھر آپریشنل ہو جائے گا منصوبہ؟ جی 100%. یہ تو چند مہینوں کی بات ہے جو فیز 2 ہے، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو نہیں دے پا رہا ہوں. لیکن یہ چند مہینوں کی بات ہے. یہ 2023 تک نہیں جائے گا، یہ 2022 میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو آپ نے ابھی ذکر فرمایا نا فائر ٹینڈرز کا، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے دوبارہ یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ فائر ٹینڈرز سارے آپریشنل نہیں ہیں. اور اس کے آپریشنل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عملہ نہیں ہے فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس، یعنی ڈرائیورز نہیں ہیں، فائر مین نہیں ہیں. اب یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر اتنے اسٹیٹ آف آرٹ فائر ٹینڈرز منگا کے دیے گئے ہیں تو ان کو کم سے کم آپریشنل تو کیا جائے. ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں کہ وہ کھڑے کھڑے خراب ہو جائیں اور جہاں آگ لگتی ہے وہاں پر لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. تو لہٰذا اس کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی درخواست کی تھی، جو فائر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی درخواست کی ہوئی ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ان کو آپریشنل کرنے کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے کہ آپ کو 3 شفٹوں کے لیے اگر 50 ڈرائیور فی شفٹ بھی چاہیے. یہ بڑی پیتھیٹک بات ہے، بہت ہی پیتھیٹک بات ہے کہ فائر ٹینڈرز ہے، عملہ نہیں ہے، ڈرائیورز نہیں ہے. انبلیویبل بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ سرکولر ریلوے ابھی پرائم منسٹر نے افتتاح کیا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میری اپنی خود کنوکشن نہیں ہے کہ یہ کس حد تک اگلے 2 سال کے اندر مکمل ہو پائے گا. لیکن دوسری جو بڑی روڈ پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، لنکس پہ کام ہو رہا ہے، وہ جو ہے ان کی بابت ہمیں بتائیے، کیونکہ اس میں ایک رمق لگتی ہے امید کی کہ وہ معاملات جو ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کرا رہی ہے وہ پورے ہو جائیں گے، جس سے کراچی کی کنیکٹیوٹی اور یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ تھوڑی سموتھ ہو جائے گی پرہیپس. جی منگو پیر روڈ کا کام شروع ہو گیا ہے. وہ بڑی ابتر حالت میں تھا اور وہ اس طرح کی روڈ ہے کہ وہ شاید چاند پہ بھی ایسے کھڈے نہ ہوں جتنے وہاں پہ گڑے ہیں. اور انبلیویبل ہے کہ یہاں پہ کوئی روڈ کبھی ہوا کرتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی. وہ عجیب سا ایک منظر ہے. تو اس کی نارتھ باؤنڈ روڈ جو ہے وہ فیڈرل وفاقی حکومت نے بنانی ہے. ساؤتھ باؤنڈ روڈ جو ہے وہ سندھ حکومت نے بنانی ہے. تو نارتھ باؤنڈ کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے، ساؤتھ باؤنڈ کا کام ابھی شروع ہونا باقی ہے. حیدرآباد سکھر موٹر وے جو ہے اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے، اس کے ٹینڈرز ہو گئے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ جلد روڈ جو ہے نظر آئے گی. جو لنک روڈز ہیں ان کے اوپر بھی اس وقت بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کے بارے میں بھی خوشخبری سنیں. یہ لنک روڈز کیا ہیں؟ یہ ٹریڈ کوریڈور کی بات ہو رہی تھی، جو پورٹ سے کنیکٹیوٹی فراہم کرنی ہے جن روڈز نے.
जी, एक तो ईस्ट वाफ और वेस्ट वाफ के दरमियान एक ब्रिज बनाने का प्रोग्राम बना है जी, जो अली जैदी साहब उसको लीड कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे उस प्रोजेक्ट को, ताकि एक ये ट्रैफिक जो ईस्ट वाफ से वेस्ट वाफ जाता है, जो बाहर रोड पे से आता है, वो अंदर ही लिंक हो जाएगा और अंदर से ही वो ट्रैफिक चल पड़ेगी। दूसरा, ये फ्रेट कॉरिडोर जो है, ये ML1 की सूरत में ये जो ट्रकर्स हैं, इसको कम करने के लिए, लोड कम करने के लिए ट्रेन के ज़रिए ये कंटेनर्स को मूव करने का प्लान है, जो कि ऑलरेडी जिस पे काम हो रहा है। अच्छा, ये 2023 में फिर आप जब वोट लेने जाएंगे कराची से कि दोबारा हमें 2018 वाला कॉन्फिडेंस, आप हम पे ट्रस्ट करें, हमें वोट दें, तो फिर आप क्या बता रहे होंगे ग्रीन लाइन के अलावा? कमरान भाई, हमने ग्रीन लाइन के अलावा K4 इंशाल्लाह, मेरी अल्लाह से दुआ है और हमारी पूरी कोशिश भी है कि हम K4 2023 के इंतखाबात से पहले पहले कराची तक पहुंचा दें। अगर ये थोड़ा बहुत रह भी गया तो कम से कम लोगों को नज़र आ जाएगा कि ये K4 पे जो 15 साल से अबैंडन पड़ा हुआ था ये मंसूबा, वो कंप्लीशन के नज़दीक है। मुझे उसकी भी ऑगमेंटेशन के लिए भी पीपल्स पार्टी से बातचीत चल रही है, वो ऑगमेंटेशन उन्होंने करनी है, तो लिहाजा वो उनका काम है, पानी यहाँ तक पहुँचाना हमारा काम है, वो हम कर देंगे इंशाल्लाह। ML1 का मैंने आपको बताया कि काम हो रहा है, उस पर भी हमें उम्मीद है कि ये 23 से पहले कंप्लीट इसको कर देंगे हम ML1 को। और KCR जो है उसमें 2 साल 18 महीने का उन्होंने टाइम दिया, लेकिन हम समझते हैं कि 2 साल लग सकते हैं, बट ये ऑन ग्राउंड नज़र आ जाएगा। ग्रीन लाइन के अलावा जो इसके साथ दीगर लाइंस आ रही हैं, जिसमें रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, ये सारी इसके साथ इंटीग्रेट होंगी। ग्रीन लाइन के ही सिस्टम, ITS सिस्टम से ये सारे ऑपरेट होंगे, तो एक बहुत बड़ा विजिबल फ़र्क कराची को नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल, हमें बता रहे थे कराची का रोड मैप PTI के नज़दीक, जो कि इलेक्शन 2023 में PTI को कामयाबी दिलवाएगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे FBR ने बहुत मार्का मारा पहली सहमाही इस माली साल की, उसमें 30% से ज़ायद टारगेट से ज़ायद टैक्सेस जमा किए हैं, और यकीनन ये एक तारीख़ साज सहमाही है जिसमें टैक्सेस जमा हुए हैं। इसकी बात करेंगे, इसकी कमज़ोरियाँ और इसको मज़ीद बेहतर बनाने कैसा मुमकिन हो सकता है, छोटे से वाक़े के बाद। वेलकम बैक। कल FBR ने बड़ी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि इस माली साल के पहले 3 माह में टैक्स वसूलियों में 38.3% इजाफा हुआ है। ये भी बताया गया हमें कि तारीख़ में किसी एक सहमाही में सबसे बड़ा इजाफा था। गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही में 1059 अरब रुपए के टैक्सेस हासिल हुए थे, जबकि इस माली साल की पहली सहमाही में 1395 अरब रुपए के रेवेन्यूज़ जमा हुए हैं। इस सहमाही में 59 अरब रुपए के रिफंड्स भी दिए गए हैं, यानी मजमूई तौर पे 1454 अरब रुपए के रेवेन्यू कलेक्शन हुए हैं। सिर्फ इस साल सितंबर में 535 अरब के महसूलात जमा किए गए। इस महीने का ये रिकॉर्ड है, जो गुज़िश्ता साल सितंबर में इकट्ठे किए गए 408 अरब के मुकाबले में तकरीबन 31.2% ज़्यादा है। FBR कहती है कि इस माली साल के 5829 अरब रुपए के महसूलात का हदफ आसानी से हासिल कर लेगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इस हवाले से पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ग्रो करना शुरू हो गई है, उसके असरात जो हैं हमें रेवेन्यू पे आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा कि FBR इस 3 महीनों में कुछ तकरीबन 185 से 190 अरब रुपए अपने टारगेट से आगे। इसका मतलब है पहले तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ था कि FBR कभी टारगेट से आगे हो, लेकिन इस वक्त तो तकरीबन पिछले साल से कोई 38 से 40% हम लोग जो है ज्यादा है। तो अगर वो रेवेन्यू आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी मईशत भी ग्रो करी हो और हमारे इम्पोर्ट्स हैं वो भी बढ़े हुए हैं। तो मईशत जब ग्रो करेगी और हमारा ख्याल में 5% से ज्यादा ग्रो करेगी तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, उसके समराज जो हैं वो लोगों में आएंगे। रेवेन्यू का इशू जो है आपको देख रहे हैं, हमने जो उनसे वादा किया हुआ है कि 5.8 ट्रिलियन हम लोग लेके आएंगे। जो इस वक्त के नंबर हैं वो तो मैं आपको शर्तिया भी कह सकता हूं, अगर अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ हो तो उसको हम क्रॉस करेंगे। आदाद शुमार बता रहे हैं कि FBR के टैक्स कलेक्शन में इजाफे की बड़ी वजह दरामदात में इजाफा है। इस सूरत हाल में खुशाइन खबर यह है कि FBR ने तंबाकू सेक्टर में, टोबैको सेक्टर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को नाफिज कर दिया है। आज इसका अमलन आगाज़ हो गया है। 5 इंडस्ट्रीज चुनी हैं FBR ने, जिनको के बाकायदा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के ज़रिए मॉनिटर किया जाएगा। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक भरपूर इस्तेमाल का प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले टोबैको सेक्टर से आगाज़ किया गया है।
کہا جاتا ہے کہ تمباکو سیکٹر میں سالانہ 70 ارب روپے کے ٹیکس کی چوری ہوتی ہے، جسے اب روکا جا سکے گا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے ٹوبیکو سیکٹر کو دستاویزی بنانے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب وزیر خزانہ شوکت ترین نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ معاشی پیکج کے معاملات طے ہوئے ہیں، جس کے تحت سعودی عرب نے پاکستان کو 3.6 ارب ڈالر فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کو 15 کروڑ ڈالر کی رقم ماہانہ فراہم کی جائے گی۔ یہ رقم 2 سال میں پاکستان استعمال کر سکے گا، چاہے وہ اس سے تیل کی خریداری کرے یا اسے کسی اور مصرف میں لائے۔ ایف بی آر کے اس کوارٹر میں یہ ریکارڈ کلیکشن، مگر کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اور جیسے کہ دعویٰ ہے کہ 5,829 ارب کی ریونیو کلیکشن آسانی سے ایف بی آر پہنچ جائے گا۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے ممتاز سینئر ٹیکس ایکسپرٹ جناب عبدالقادر میمن کو دعوت دی ہے۔ سابق صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ قادر میمن صاحب، آپ نے اتنے عرصے میں اتنا میسو رائز کبھی دیکھا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہسٹورک رائز ہے، کبھی بھی ایک کوارٹر میں اتنے بڑا انکریز نہیں آیا ہے ٹیکس کلیکشن میں۔ نہیں، آئی فلی ایگری دیٹ کہ اتنا بڑا رائز کم از کم میں بہت سارے سالوں سے، بہت دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں، اتنا بڑا رائز کبھی بھی نہیں آیا، اور آئی تھنک اٹس اے کمینڈیبل جاب۔ کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ بڑی وجہ کیا ہے؟ اس میں کہا تو یہ جا رہا ہے کیونکہ اکانومی گرو کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے۔ دیکھیں، اس میں 3 وجوہات ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اکانومی گرو کر رہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو ایمنیسٹی اسکیم جو کنسٹرکشن کی دی تھی، اس میں خاصا اس کا امپیکٹ خاصا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ 44 اور انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، جو کہ سیمنٹ آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ بڑھ گئی ہے، اسٹیل آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس کوارٹر میں امپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 51%، ٹوٹل کلیکشن کا 51% جو ہے وہ امپورٹ ہے، جو کہ تقریباً 718 بلین کے قریب ہے۔ تیسری وجہ جو چھوٹی سی جو وجہ ہے وہ ہے کہ انکریز ان ڈالر جو ہوا ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹ کی کاسٹ پہ بڑھ گیا ہے۔ کوانٹٹی ہو سکتا ہے ضرور بڑی ہے، لیکن اس کی کاسٹ جو ہے ڈالر کی کنورجن ریٹ کا، اس کا بھی ایفیکٹ آیا۔ تو یہ 3 فیکٹر ایسے ہیں جس کی وجہ سے 51% امپورٹ پہ ہو گیا ہے، اور کسٹم کی ڈیوٹیز بھی بڑھی ہیں جو کہ 228 بلین کے قریب ہو گئی ہیں، جبکہ اس کا ٹارگٹ جبکہ کرسپونڈنگ پیریڈ میں یہ 155 بلین کلیکٹ کی گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ٹرینڈ جاری رہا۔ اچھا یہ بتائیے، اب سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ٹرینڈ جاری رہے گا؟ کیونکہ بہت حکومت ایگریسولی امپورٹس کو چیک کرنے جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نان اسینشل آئٹم پہ 100% مارجن مانگ لیا ہے، اور دسیوں چیزیں حکومت کر رہی ہے، ڈیوٹیز ٹیکسز بڑھا رہی ہے، ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو کتنا سگنیفیکنٹ اس کا امپیکٹ ہوگا اگلے کوارٹر کے ٹیکس کلیکشن میں؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ جو 5.8 کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس سے زیادہ دینے کی پوزیشن میں ہے، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی انٹرنیشنل ہم پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چیز نہ ہو، تو یہ ٹارگٹ اچیو کرنا مجھے اپیرنٹلی مشکل نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کی جو مثال ہے، آپ دیکھیں کہ جولائی کے مہینے سے ہی 31 منتھ جو تھا وہ 38% تھا، اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیوسلی اگست سپٹمبر میں رہا۔ آل دو امپورٹ میرے خیال میں جو آپ نے اقدامات جس کا ذکر کیا، اس اقدامات سے امپورٹ ضرور تھوڑی سی کم ہوں گی، لیکن ہم ڈالر سائملٹینیسلی بڑھ جائے گا، 180 روپے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ 180 روپے ہو جائے گا بہت سونر اور لیٹر۔ تو آئی تھنک اس اگر یہ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی ہماری امپورٹ کے ریونیوز بڑھ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے، تو یہ امپیکٹ ضرور آئے گا۔ مگر ابھی 2 چیزیں رول آؤٹ ہو رہی ہیں، ایک تو ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال جو کہ حکومت اب کرنے جا رہی ہے، جس سے ٹریک اینڈ ٹریس کا آغاز ہوا ہے ٹوبیکو سیکٹر میں، 6 انڈسٹریز میں جانا ہے، اسے بیوریجز تک پہنچانا ہے، پوائنٹ آف سیلز بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک بڑا میجر ہے۔ دوسری چیز یہ کہ حکومت کا بڑا ایمبیشس پلان ہے کہ نادرا کے ڈیٹا کو استعمال کیا جائے، اور اس کے ذریعے جو انڈر فائلرز ہیں یا نان فائلرز ہیں ان پر شکنجہ کیا جائے۔ اپیرنٹلی تو یہ ہیلپ کرنا چاہیے، اور یہ جو ہمارا اگلا کوارٹر ہے، اس کے بعد جو کوارٹر ہے، اس کے بعد جو کوارٹر ہے، اس کی ریفلیکشن آئے اور ریونیوز میں اضافہ ہو۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو میں پی او ایس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ابھی تک جو پی او ایس جو آئے ہیں لگے ہیں وہ 1800 تقریباً ہے۔ اچھا دیکھیں، 1800 بڑی چینز آئی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس کا کوانٹم جو ہے وہ اپیرنٹلی چھوٹا ہوگا، بٹ ظاہری بات ہے اگر بڑی چین آئی ہے، اگر میں مثال لے لوں KFC کی، تو ان کی 100 برانچز ہیں، تو اگر وہ ایز اے یونٹ 1 آئے ہیں تو ان کی برانچز بہت زیادہ آئی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے جو کہ فارمل سیکٹر میں زیادہ کام کر رہے تھے اور تھوڑا بہت ہوتا۔
اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ہم انٹریکشن لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمیں ایسوسیشن کا جو ویو پوائنٹ نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر پوائنٹ آف سیل جو ہیں وہ ایک سکسیسفل اسٹوری ہیں، اور وہ پاکستان میں بھی ہوں گے، ظاہری بات ہے. لیکن اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ چونکہ ہم نے اب فارورڈ جانا ہے، ہمیں پیچھے نہیں جانا ہے. جب ہم فارورڈ لکنگ اگر ہماری ہوگی تو ہمیں یہ لوگوں کو ایشورنس دینی ہوگی کہ اس انفارمیشن کی بیسس پہ، کرنٹ ایئر کی انفارمیشن کی بیسس پہ آپ کے پچھلے سالوں میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. آپ برائے مہربانی آئیے، ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ گویا کہ یہ کلیدی بات ہے، آپ سے بچتے ہیں کہ جب ڈاکیومنٹیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایسے سیکٹر کو جو کبھی نہیں رہے ان سے کہیں آپ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہو جائیں یا پوائنٹ آف سیلز لگائیں، پہلی گارنٹی تو ان کو دی جانی ضروری ہے کہ ان کو بلیک میل نہیں کیا جائے گا پرانی کی بنیاد پر. اور میں بھی جس سے بات کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ کا 24 گھنٹے کا یہ واسطہ ہے، یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے جو چاہیے. دیکھیں آج اگر میں کہوں کسی سے بھی کہ میں آپ کو پچھلے جرم معاف کر دوں گا، آپ بس مہربانی کر کے آئندہ سے مت کرنا، تو شاید میری ہمت افزائی ہوگی. اب آپ مجھے کہیں کہ آئندہ سے تم مت کرنا، تو پیچھے کا اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایک تو پوائنٹ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو آٹومیشن کا سسٹم ہے، مطلب آنریبل فائنانس منسٹر، میں ان کی پارٹ کا ایڈوائزری کاؤنسل میں جب پہلے وہ فائنانس منسٹر تھے، آئی واز پارٹ آف ہز ایڈوائزری، اینڈ ہی از سچ اے مطلب جو کام سوچتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. آئی تھنک ان کے اندر اتنی انرجی ہے ماشاءاللہ. یہ جو آٹومیشن کا جو کام ہے، اس میں اگر سارا کام پرال نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ پرال کے اندر ہارڈ ویئر کو میں انویسٹمنٹ کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس میں لوگوں کو، کمپیٹنٹ لوگوں کو پلیس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک جب تک یہ کام ہم نہ کریں کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا، ری برتھ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہوگی وہ اس میں، دیکھیں آپ خود شوکت ترین صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ایک مہینے میں 71,000 جو ہے ہیک ہوتا ہے ایف بی آر. تو اگر 71,000 ایک مہینے میں آپ کو ہٹ ہوتا ہو ہیک کا، اور یہ بھی ہے کہ جتنے لاسٹ ایئر سے کمپیئر کریں، اگر جو جو ہمارے پہ اٹیک ہوتے ہیں وہ ایوری ایئر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ٹول ہیکرز کے پاس ہیں، ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں. تو آپ کا کیا تجربہ کہہ رہا ہے کہ یہ حالات کے اندر بہتری کے لیے جو حکومت کی خواہش ہے بہار کی سب سے بڑی ہے، تو اب بنیادی طور پہ کیونکہ نئے مشن، نئے مینڈیٹ کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے، تو کوشن کہاں پر ایکسرسائز کرنا ہے؟ آٹومیشن، دیکھیں آٹومیشن از دی اونلی آنسر. آپ کو یاد ہو میں جب یہاں چیئرمین تھا نیشنل کلیئرنگ کا، اور ہم فرسٹ ٹائم کیپٹل گین کے کمپیوٹیشن کے لیے لائے تھے اس کو یہاں پہ ایف بی آر سے لے کے، تو آج دیکھ لیں کہ ایک اچھی آٹومیشن ہونے کے ساتھ کیپٹل گین کے ایشوز پہ آج تک کبھی بھی کوئی ایشو نہیں آیا، آلدو ان کے اتنے آڈٹس ہوئے اس کے باوجود نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی آٹومیشن، ہمارا افیکٹو آٹومیشن ہو جائے، اور اس کے بعد ہم یہ ساری ٹریس اینڈ ٹریڈ جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. دوسرا انٹریکشن ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے ایف بی آر کا، جو کہ اپیرنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرورت ہے اور اسٹرانگ ہونے کی. ہمارا بہت ہی زیادہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے. بڑی نوازش. عبدالقادر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن. خبر شب بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاک افغان قبائلی خطے کے لاکھوں باشندوں کی دیرینہ خواہش کے مطابق اور بہت سارے ان گنت پاکستانیوں کی بھی خواہش کے مطابق لگ رہا ہے کہ کردم ٹی ٹی پی کے ساتھ مفاہمت کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اور کردم ٹی ٹی پی کے کچھ دھڑوں اور حکومت پاکستان کے درمیان امن مذاکرات کا آغاز ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آج خود اس پیش رفت کی تصدیق کی. ترکی کے سرکاری ٹی وی ٹی آر ٹی ورلڈ کے نمائندے سے گفتگو میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے ساتھ مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں اور افغان طالبان اس مفاہمتی عمل میں معاونت کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی خطے میں امن کی خواہش کا اعادہ کیا اور کہا کہ وہ اس مسئلے کے فوجی حل کے کبھی بھی قائل نہیں تھے بلکہ سیاسی حل پر یقین رکھتے ہیں. بلا شبہ منحرف قبائلی عوام کو قومی دھارے میں آنے سے قبائلی خطے میں پائیدار امن ہوگا اور پاکستان اور افغانستان مل کر اس امن کے معاشی ثمرات سمیٹ سکتے ہیں.
قبائلی عوام کی خواہش رہی ہے کہ اس خطے سے نقل مکانی کرنے والے ہزاروں خاندان گھروں کو واپس لوٹیں اور اس خطے کو شدت پسندی سے چھٹکارا ملے، لیکن بہرحال یہ پورے معاملے کی بڑی ابتدا ہے اور یہ ایک بہت ہی نازک اور حساس معاملہ ہے۔ ٹی ٹی پی سے کالعدم تحریک طالبان سے گفتگو ہی پاکستان کے ہزاروں خاندانوں کے لیے بہت ہی بے چینی کا باعث ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں نامور صحافی احسان اللہ ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں، اخبار نیو یارک ٹائمز سے احسان اللہ منسلک بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسان اللہ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ خبر بنیادی طور پہ جو ہمارے قبائل ہیں، جو ہمارے لاکھوں قبائل ہیں، ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ سم ہاؤ ٹی ٹی پی کے کچھ فیکشنز کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے؟ یہ کہنا کہ درست ہے کہ قبائل کے لیے یہ سکون کی بات ہے؟ ہاں بالکل ایگزیکٹلی، طالبان پاکستانی جو قبائلی عوام ہے یا جو قبائلی پارٹی ہے تو وہاں پہ پچھلے کچھ عرصے سے حالات امن و امان کی جو صورتحال تھی وہ کافی خراب ہو چکی تھی، تو یہ بالکل آج جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے یعنی بتا دیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستانی طالبان کے ساتھ جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے، تو ان کے لیے وہ کافی ایکسپیکٹیشن ہوں گی قبائلی عوام کی طرف سے بھی کہ ہو سکتا ہے اب اس عمل کے تھرو وہ جو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پہ خراب ہو گئی تھی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ بہتری آئے، کیونکہ قبائلی عوام کامران خان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں سے کافی سفر کر چکے ہیں، ڈسپلیسمنٹ بھی ان کی ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی مرے ہیں، قبائلی مشران وغیرہ، تو وہ اب بالکل اس امید سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو اور جس طریقے سے بھی ہو یعنی امن واپس آ جائیں، اور یہ جو اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہاں کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، جو انٹرنل ڈائنمکس ہیں اس کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ابھی ہمیں کہا گیا ہے کہ کچھ فیکشنز ہیں جن سے ٹی ٹی پی کی جو بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا پہلے تو یہ کہ ٹی ٹی پی ویسے بھی کبھی ایک متحدہ کوئی اینٹی نہیں ہے، یہ کیا یہ مختلف فیکشنز ہیں؟ اور یہ جب پرائم منسٹر بار بار انہوں نے کہا کہ ہم کچھ فیکشن سے بات کر رہے ہیں، اس کو آپ ایکسپلین کیجئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اس میں یعنی ٹی ٹی پی جو ہے یہ مجموعہ ہے جو پاکستان کے اندر طالبان کے فیکشنز ہیں تو ان کا ایک مجموعہ ہے، اور ریسنٹلی یعنی 1 سال پہلے وہاں پہ کچھ جو بڑے گروہ تھے پاکستانی طالبان کے انہوں نے شمولیت بھی اختیار کی ٹی ٹی پی میں، جو کہ انٹرنل انفائٹنگ کی وجہ سے ٹی ٹی پی سے الگ ہو گئے تھے تو وہ دوبارہ شامل ہو گئے، اور پھر وزیرستان کی اگر آپ بات کر لیں تو وہاں پہ ایک اور بڑا گروہ ہے پاکستانی طالبان کا جس کو حافظ گل بہادر کے نام سے وہ یعنی جانا جاتا ہے وہاں پہ، تو ان کی بھی ہے وہاں پہ پریزنس بھی ہے، ان کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اور ان کا جو تھیٹر آف آپریشن ہے وہ صرف نارتھ وزیرستان ہے، تو اور ان کی طرف سے آج اس بیان کے بعد پی ایم کے بیان کے بعد ایک اچھا یعنی رد عمل بھی آیا، انہوں نے 20 دنوں تک سیز فائر کی اناؤنسمنٹ بھی کی ہے، تو یہ اب سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوگی وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہوگی کہ ٹی ٹی پی ان مذاکرات پہ راضی ہوتی ہے یا ان کی طرف سے کیا شرائط سامنے آتے ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا تھا جب پریزیڈنٹ عارف علوی کی طرف سے اور فارن منسٹر شاہ محمود کی طرف سے جنرل ایمنسٹی کی بات کی گئی تھی، تو اس کے رسپانس میں ٹی ٹی پی کی طرف سے بڑا ایک سخت قسم کا آپ کہہ لیں کہ رد عمل آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں معافی ہمیں نہیں چاہیے بلکہ ہم معافی ہم دیں گے، تو ٹی ٹی پی کا جو ہے وہ سب سے کروشل رول ہوگا، اور کہ لیکن اس میں مطلب جب بھی کوئی ٹاکس ہوں گی، اب جو ٹاکس ہو رہی ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں، یقیناً اس میں بہت ہی کرٹیکل رول جو ہے وہ تو افغان طالبان کا ہے، جو افغان طالبان لیڈرشپ ہے وہ ایکچولی ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے جس کو ٹی ٹی پی بھی مانتی ہے، تو وہ رول کتنا سگنیفیکنٹ ہوگا کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے؟ ہاں بالکل، سب سے اہم رول جو ہوگا وہ افغان طالبان کی طرف سے ہوگا کہ وہ ٹی ٹی پی کو بھی مذاکرات کے لیے بٹھائیں اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی، اور دوسرا یہ کہ جو حافظ گل بہادر یعنی کچھ اس طرح کے فیکشن جو ٹی ٹی پی سے الگ آپریٹ کرتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں پاکستانی گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ان کو بھی انگیج کریں تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ کل ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق ٹی ٹی پی کچھ یعنی ان کی ڈسکشن آپس میں ہو رہی تھی کہ حافظ گل بہادر کے لوگوں کو بھی ٹی ٹی پی میں شامل کریں، اور جس طرح منگل باغ کا جو خیبر ایجنسی میں جو ان کا ایک گروہ ہے جو آج کل افغانستان میں وہ بھی وہاں پہ بیس کرتا ہے، تو ان سے بھی ٹی ٹی پی کے مذاکرات ہو رہے تھے کہ وہ بھی ٹی ٹی پی کے اندر شامل ہو جائیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ وہ گروہ جو ابھی تک ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں بنے مذاکرات کے تھرو یا کسی معاہدے کے تھرو وہ ان کو بھی انگیج کریں۔ سنسیئر ایفرٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، ایک تو ایک
بات کی گئی پرائم منسٹر کی جانب سے کہ ہماری افغانستان میں کہیں پہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے انتظام، نظام اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو آپریشنلائز کرنا ایک بہت بڑا عمل ہوگا، اس کی بھی تیاری ہے کچھ؟ بالکل، یہ جو پروسیس ہے ٹاکس کا، تو یہ تقریباً میری اطلاعات کے مطابق 1 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا تھا، اور اس حوالے سے یعنی آپس میں رابطے بھی ہو رہے تھے. لیکن میری پرسنل اوپینین میں پی ایم کی طرف سے اس چیز کو ایکسپوز کرنا، یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اچھا ثابت ہوگا فیوچر میں، کیونکہ کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ آپ بیک ٹریک ڈپلومیسی کے تھرو یا یعنی اس کو خفیہ انداز سے بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اب پرائم منسٹر کے لیول پہ یعنی اس کا ایکسپوز ہونا کہ ہاں واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان سے ہو سکتے ہیں چیزیں کمپلیکیٹ ہو جائیں فیوچر میں. اور وہ جو سپوائلرز کا ہم کہتے ہیں کہ ریجنل جو سپوائلرز ہیں، تو ان کو بھی ایک طرح سے موقع ملے گا کہ ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بیچ میں ان کو خراب کرنے کی ان کی طرف سے بھی کوشش ہوگی. تو یہ اگر مزید بھی 1 مہینے 2 مہینے تک اس طرح خفیہ انداز سے چیزیں اگر جاری ہوتی تو وہ بہتر آپشن ہوتا. بہت بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو بہسود. بڑی امپورٹنٹ ایک بات کر رہے تھے آخر میں کہ ہمارے یہاں میڈیا ڈپلومیسی فوراً ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز شروع ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی بھی اس کی سیکریسی جتنی امپورٹنس ہو، لیکن وہ فوراً میڈیا میں سامنے آ جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ پرائم منسٹر نے جب یہ بات کی ہے تو یہ ایک سوچی سمجھی گفتگو ہے، کیونکہ نارملی جب اس قسم کی گفتگو اتنی بڑی خبر دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ سوچ ضرور ہوتی ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سی پیک کے حوالے سے. سی پیک یقیناً پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے بجلی کے مسائل کے لیے، انرجی مسائل کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ منصوبہ ہے اور بہت ہی کلیدی منصوبہ ہے. اس کے پاکستان کو بہت فائدے ہوں گے، لیکن بہت مہنگا بھی ہے، اور اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال اس کی سخت نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ضروری ادائیگیاں ہیں وہ کر سکے، اس کے سود دے سکے اور پھر اس بجلی کو استعمال کر سکے جو کہ یہ بنا رہے ہیں اور جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے گردشی قرضے ہمارے 2.5 خرب سے زیادہ ہو چکے ہیں. بہت ہی سنگین مسائل اب اس سی پیک سے جڑے ہیں. سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، وہ پوچھیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. 62 ارب ڈالر کا سی پیک منصوبہ یقیناً ملک کی معاشی تقدیر بدل سکتا ہے. یہ منصوبہ گیم چینجر بھی بن سکتا ہے، مگر فی الحال تو یہ معاملہ ذرا سا مسئلہ مشکل ہو گیا ہے اور یہ پاکستان کی معیشت پہ بھاری بوجھ بن رہا ہے. پاک چین مثالی تعلقات کی پوری دنیا گواہ ہے. یقیناً مستقبل میں سی پیک کے فوائد بھی کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن یہ منصوبہ چین کی امداد یا بلا معاوضہ سرمایہ کاری نہیں، بلکہ ڈالر کی شرح میں کمرشل قرضوں پر مشتمل ہے، جن میں ریاستی گارنٹی اور مبینہ سخت شرائط بھی لاگو ہیں. اہم بات یہ ہے کہ تمام معاہدوں میں شرح سود سرمایہ کاری پر منافع اور کیپیسٹی پیمنٹ ڈالرائز ریٹرن پر ہے. اس لیے جب روپے کی قدر گرتی ہے، ادائیگیوں اور قرضوں کے حجم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے پچھلے 3 مہینے سی پیک کے لیے تباہ کل ثابت ہوئے ہیں. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، عوام کا حق ہے کہ سی پیک کے تحت مبینہ مہنگے معاہدوں کو منظر عام پہ لایا جائے یا ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے، کیونکہ اس کی بہت بھاری قیمت ہم دے رہے ہیں اور یہ اس کی ادائیگی ہماری نسلیں کرتی رہیں گی. امریکی یونیورسٹی کی ڈیٹا رپورٹ کی روشنی میں آج اخبار ڈان نے ایک اداریے میں سی پیک میں شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں، تحفظات پیش کیے ہیں، جو کہ مجموعی طور پہ جو ماہرین سی پیک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی گفتگو کا ایک مجموعہ بھی ہے. سی پیک میں چینی کمپنیز، چینی دام، چینی ورک فورس اور چینی منصوبوں میں اوپن ٹینڈرنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ 3 سال پہلے سی پیک معاہدوں کی شرط پر سوال اٹھانے والے وزیر اعظم عمران خان بھی اب سی پیک معاہدوں کو، کیونکہ ان کی حیت اس قسم کی ہے، وہ مقدس گائے سمجھتے ہیں. جس طرح کی چائنا کے دورے میں ہماری اگریمنٹ سائن ہوئی اور سب کو پتہ ہے، ہم کیونکہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ کانفیڈینشیل تھی چیزیں، ہم پبلک میں بتا نہیں سکتے کہ جو چائنا کا دورہ تھا اس کی ڈیٹیلز کیا تھی. چائنا سے جس طرح کی ہماری اگریمنٹس ہوئی ہیں کانفیڈینشیل تھی، انہوں نے خود ہمیں کہا کہ اس کی آپ نے پبلسائز نہیں کرنا، تو ہم اس لیے پبلسائز نہیں کر رہے. جو بھی چائنا سے ہماری تعلقات ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں، کیونکہ چائنا ایک اور طرح کی معاشرہ ہے. آپ ان کے ساتھ اس طرح نہیں ڈیل کر سکتے جس طرح اور کسی سے کرتے. جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں وہ ہم کبھی بھی پبلک نہیں کر سکتے، پرائیویٹلی کر سکتے. بلا شبہ سی پیک کی بدولت پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں بہتری آئی ہے، پاکستان خود کفیل ہو گیا ہے، بلکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے. بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، پاکستان قومی گارنٹی کے تحت ڈالرائز ریٹرن پر کیپیسٹی پیمنٹ دینے کا پابند ہے. سی پیک پاور پروجیکٹ پہ پچھلے سال 900 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی ان کمپنیز کو. نتیجتاً گردشی قرضے اور 2500 ارب روپے کے ہو چکے ہیں اور 3 خرب روپوں کی طرف رواں دوا ہیں.
اب وقت آ گیا ہے کہ سی پیک پر غور سے دیکھا جائے اور جو ہماری ادائیگیاں ہیں اس پہ نظر ثانی کی جائے، چین سے گفتگو کی جائے، کیونکہ یقیناً پاکستان کی معاشی سقط، پاکستان کی اس وقت خزانے کی سقط یہ نہیں ہے کہ تمام ادائیگیاں جو کہ ڈیو ہیں ہم کر سکیں، لیکن یقیناً چینی کمپنیاں اپنے آسمانی منافعوں میں کمی یہ نظر ثانی کے لیے بھی فی الحال تیار نہیں ہیں، اسی لیے یہ پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ بن چکا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، پاکستان میں معاشی کاروباری امور کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق چیئرمین FBRB تھے، بہت بہت شکریہ۔ شبر زیدی صاحب، آپ نے ہماری پوری گفتگو کا آپ نے سن لیا ہے، آپ کے نزدیک اس میں وزن ہے اور یہ حقائق کی صحیح ترجمانی ہے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ دیکھیں، ہم جس وقت ہم سی پیک کے اندر گئے تھے اس وقت پاکستان کو کیپٹل انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، جو لائی گئی، اور سی پیک بالکل صحیح منصوبہ تھا، اس میں کیپٹل انویسٹمنٹ آ گئی، اور شاید اس وقت ہمیں کیپٹل انویسٹمنٹ کہیں نہیں ملتی۔ سی پیک کے دو پورشن ہیں، ایک G2G ہے اور ایک B2B ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، ایک بزنس ٹو بزنس ہے۔ ہمارا مسئلہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا انویسٹمنٹ جو بھی آیا ہے سی پیک میں، اس میں جس طرح آپ نے نشاندہی کی، دو بنیادی مسائل ہیں۔ پہلا بنیادی مسائل یہ ہے کہ وہ ڈیٹ بیسڈ ہے اور وہ کیپیسٹی پیمنٹ گارنٹیڈ ہے۔ تو ہم اس کو بالکل آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ضرور آئی ہے، مگر اس میں کوئی ہمیں کنسیشنل رجیم میں انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے انویسٹمنٹ آئی ہے اور ان کی کمپنیز نے ایک کمرشل۔ یہ فرمائیے کہ یہ ڈسٹنکشن کلیئر کٹ ہے کہ یہ G2G ہے اور یہ پرائیویٹ ڈیٹ ہے؟ میرے حساب سے بالکل جی، پروجیکٹ وائز بالکل ٹھیک یہ ہے۔ تو یہ بالکل میرے حساب سے آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ G2G کیا ہے اور B2B کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری ذاتی انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ B2B میں ابھی کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں آیا ہے، اور جتنے بھی پروجیکٹ ابھی آئے ہیں وہ سب G2G کے پروجیکٹ ہیں، اور زیادہ تر انرجی کے ہیں اور انفراسٹرکچر کے ہیں۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرض کی شرح جو ہے وہ معمول کے مطابق ہے، جی، اور جو اس کی منافع کی ادائیگی ہے وہ گارنٹیڈ ہے، اور وہ غیر معمولی ہے، جو کہ تقریباً ڈالر میں منافع میں دینا ہے اور جو لگ بھگ 20% تک پڑ جاتا ہے۔ تو ٹیکنیکلی دیکھیں نا، بات بڑی سمپل سی ہے۔ اگر مجھ سے آپ دوسری طرح سے سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً 9 یا 10 بلین ڈالر کا قرضہ لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے دو قرضے کو ڈبل طریقے سے لیا ہے۔ ایک تو آپ نے قرضہ لیا ہے جو واپس کرنا ہے، اور قرضے کا ریٹرن جو ہے جو انویسٹ کیا ہے وہ بھی گارنٹیڈ ہے۔ تو دو اس میں قرضے میں دو نقصان، دو افیکٹ ہیں۔ یقیناً پاکستان کے لیے مشکل ہے، لیکن قرض دینے والے کے لیے بہترین چیز ہے، اس کا قرض بھی گارنٹیڈ ہے اور اس کا منافع بھی گارنٹیڈ ہے۔ ہاں، منافع بھی گارنٹیڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی غلطی ہم نے اس وقت کی تھی جب ہم ہپکو کو لے کر آئے تھے شروع میں، اس میں بھی ڈالر بیس۔ اچھا، کہا جاتا ہے چین کے ساتھ ہم نے کوئی ترجیح سلوک نہیں کیا، ہماری پالیسی یہی ہے، تو اب اس پالیسی کے تحت ہم نے چین کو بھی لیا ہے، تو پھر اس میں گلا شکوہ کس بات کی؟ دوسری بات جو کامران صاحب وہ دیکھنے والی ہے کہ پہلی بات ہمیں چائنیز کمپنیز کو وہ کہتی ہے ہمیں ٹیکس ایگزمپشن دیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ جو یہ ہمیں نہیں ہوتا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 400 بلین 500 بلین جو بھی ایکسپینڈیچر کیا وہ فزیکلی پاکستان میں ہوا یا اس کا کچھ کاسٹ چائنا میں بلٹ ہوا۔ دیکھیے، ہمیں یہ بات، میں کیونکہ فائنینشیل سیکٹر کا آدمی ہوں، ہم اس کی فائنینشیل ڈیو ڈیلیجنس نہیں کر سکتے، ایگزیکٹلی آڈٹ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر پاتے کہ مجھے یہ پتا لگے کہ یہ ایکچوئل انویسٹمنٹ جو 11 بلین 10 بلین 5 بلین کی یہ کہہ رہا ہے، اس میں کتنا خرچہ ہے جو اس نے ٹیکنیکل فیس اور وہ باہر چائنا میں بک کیا ہے۔ تو میں اور خریداری تو اس نے 100% خریداری تو اس کی اپنی ہو گئی نا جی۔ تو ٹیکنیکلی جو ٹریل ہے جس کو ہم کہتے ہیں آڈٹ ٹریل، جو آڈٹ ٹریل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سی پیک منصوبے غلط ہیں، مگر جو ایک کامن آڈٹ ٹریل ہوتی ہے وہ آڈٹ ٹریل ان پروجیکٹ میں ہمیں مسنگ نظر آتی ہے کہ کتنے کا پلانٹ ہے، اس کی کیا کاسٹ آنی چاہیے تھی، اس پہ کیا ریٹرن ہونا چاہیے تھا، کیا اس کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کتنی آئی ہے، یہ ساری آڈٹ۔ گویا کہ پاکستان اگر جاننا چاہے کہ میں نے یہ $1 ارب کا ایک منصوبہ خریدا ہے تو اس میں کون سی چیز کتنی قیمت کی تھی، کون سی چیز کتنی قیمت کی تھی۔ اچھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دو وجہ ہے اس کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چائنیز سسٹم جو اکاؤنٹنگ کا ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم سے تھوڑا مختلف ہے، وہ ایک اور طریقے سے کرتے ہیں، مطلب ان کی تو میکینزم ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز نے ابھی تک آ کے کوئی بڑی کمرشل کمپنی انکارپوریٹ نہیں کی پاکستان میں، کوئی انکارپوریشن یہاں نہیں ہوئی ہے، تو ہمارے قوانین میں وہ کہیں ہمارے قوانین میں وہ فال نہیں کرتے، ہمارے قوانین میں فال نہیں کرتے،
وہ سارے کانٹریکٹرز کے طور پہ آتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. تو اگر اتنا بڑا ہم 11-12 بلین کا پروجیکٹ, میرے جہاں تک مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے 16 بلین کے قریب G2G ہے, 16 بلین ڈالر. تو 16 بلین ڈالر کا G2G کا ہم نے ایکچولی قرضہ بھی لے لیا اور ریٹرن بھی گارنٹیڈ کر دیا, ٹھیک ہے. اب تو یہ جو برڈن ہے, اس کا برڈن ہے, ایک برڈن کا ایک حصہ ہے بجلی کے منصوبے, اور ایک منصوبہ ہے جو کہ یعنی کہ ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کا ہے, جس میں کہ سڑکیں, کمیونیکیشن, سڑک اور ریل, یہ تمام منصوبے جو ہے ان کی بھی جو نوعیت ہے وہ اسی نوعیت کی ہے. جیسے میں اب اس پہ تھوڑا سا ایک اور بات آپ کو بتاؤں. بجلی میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کل بٹیاری لاہور افتتاح کیا, جی جی, بجلی کا یہ آپ کا ٹرانسمیشن ہے, بجلی کا جنریشن بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ بھی ہو گیا. مگر میں آپ کو بیفور میں آپ کو آتا ہوں, دیکھیں ایک ٹرانزیکشن پڑی ہوئی ہے کراچی الیکٹرک کی, وہ چائنیز کی B2B ہے, وہ نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوئی. مگر وہ تو ہماری وجہ سے نہیں سر, کس کی نہیں مگر جس کی وجہ سے نہیں ہوئی نا سر, آج جو ہم نے نہیں کی یا کسی نے نہیں کی, اس کا مطلب ہے کامران صاحب کہ B2B کی ہماری انوائرمنٹ نہیں بنی نا. دیکھیں B2B کی ہم نے نہیں کی یا انہوں نے نہیں کی, مگر B2B کی انوائرمنٹ نہیں بن پا رہی. G2G کی انوائرمنٹ اس لیے بن رہی ہے کہ اس لگانے والے کے لیے بڑا وائبل ہے. سامنے والی پارٹی ایکچولی ہم B2B میں تو پوچھیں گے کہ یہ چیز کتنے کی ہے, یہ چیز کتنے کی ہے, اس میں نو کوشچن آسک ہے نا, اس میں ہم کوئی پوچھتے نہیں ہے. دوسری والی پارٹی سائلنٹ پارٹی ہے, اس کے پاس کوئی تو وہ اچھا یہ منصوبے اب جیسے کہ سی پیک ہے, اس کے یہ بجلی کے منصوبے, اسی میں اورنج ٹرین بھی بنی ہے ہماری, 2 ارب بلین کی, اس میں بھی نہیں پوچھ سکتے. ایک ہی اورنج, اس میں بھی نہیں پوچھا کسی نے. آپ کو پتا ہے کہ اورنج ٹرین کا کیا فیزیبلٹی ہے, کتنے کی وہ ٹرین آئی ہے, کہ کیا ایگریمنٹ ہوا, کیا ڈیو ڈیلینس ہوا, کیا وہ ٹرین کہیں اور سے آتی تو کتنے کی آتی, یہ آپ کے پاس ہے, کسی کے پاس کوئی بیلنس شیٹ ہے, کوئی رپورٹ ہے؟ یہی منصوبہ اگر ہم کیا یہ اس سے سستا کہیں سے مل سکتا تھا, اس سے وائبل کہیں سے, اس کی گنجائش نہیں ہے. میں تو اس سے ایک سٹیج آگے جا رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ سی پیک کے G2G کے پروجیکٹ کتنے ہیں, آپ کو پتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. نہیں ہے نا سر, کوئی ہمارے پاس ڈیٹیل لسٹ نہیں ہے. یہ بتایا تو ہے پرائم منسٹر نے 4 بار, ہم نے سنایا کہ ہم یہ سیکرٹ ہے. نہیں سر, سیکرٹ میں سیکرٹ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, بٹ سوال یہ ہے کہ ایک اکنومی کا حصہ ہے نا سر, تو آگے اس نے ہماری, میں اگلی بات پہ آ رہا تھا. دیکھیں ایک تو آ گئی الیکٹریسٹی, دوسری آ گئی روڈ جو آ رہی ہے خجراب سے گوادر. B2B میں جو میرے حساب سے جو مین پروجیکٹ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ اس پورے لائن روڈ پر یہ بنائیں گے اسپیشل اکنامک زونز, جس میں وہ جو اپنی انڈسٹری جو چائناز میں ہے اس کو ری لوکیٹ, اس کا آغاز ہو گیا, شکائی میں بن گیا ہے, فیصل آباد میں بن گیا. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, اس کو ری لوکیٹ کر کے لے کر آئیں گے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, فیصل آباد کے SEZ کے اندر کتنے چائنیز پروجیکٹ آئے؟ دیکھیے زون بنانا الگ چیز ہے, مگر زون کے اندر ایک کمپنی نے آ کے کام کرنا الگ چیز ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے چائنیز پروجیکٹ جو ری لوکیٹ ہو کے آئے فیصل آباد اکنامک زون میں, جتنے فیصل آباد اکنامک زون میں پروجیکٹ لگ رہے ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں. میرا کہنا کہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ پچھلے جو ری لوکیشن اس کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ تھا, کانسیپٹ تھا کہ چائنیز ری لوکیشن ہوگی اور یہاں سے ایکسپورٹس ہوں گے. وہ میرے حساب سے میں شاید غلط سمجھ رہا ہوں, میرے حساب سے وہ پہلے سٹیج پہ ہی نان وائبل تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ اس میں ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارا لیبر ہوگا, ہمارا را مٹیریل ہوگا, اور چائنیز کی پلانٹ ہوگی, اور چائنیز یہاں سے بنا کے اور آگے ایکسپورٹ کریں گے, اور وہ اپنا 6000 بیل کا جو ٹریول ٹائم ہے وہ بچائیں گے. یہی کانسیپٹ تھا اس کے اندر. میرے حساب سے ری لوکیشن کا کوئی پروجیکٹ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. اچھا اب پھر اگلا چلے, ری لوکیشن کس سیکٹر میں ہوگی؟ ری لوکیشن ہوگی ٹیکسٹائل میں. ٹیکسٹائل میں ہم آلریڈی بہت آگے ہیں. تو جو میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے ذاتی حساب سے B2B فلائی نہیں کرے گا. اچھا یہ فرمائیے گا, ابھی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بجلی کے منصوبے بن گئے, ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں, ساورن گارنٹیز ہم نے دی ہوئی ہیں, ساورن ہماری کمٹمنٹس ہیں, پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں دینے کے لیے, ہم دے ہی نہیں سکتے, جس کی وجہ سے ہمارے یہ گردشی قرضے 2.5 ارب, کل 3 ارب ہو جائیں گے, 3.5 ارب ہو جائیں گے, پھر بھی ہم نہیں دے پائیں گے. اب آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے, کیسے ڈھونڈے؟ کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ شاید چائنیز اس کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار, بولتے ہیں یہ تو دو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. چائنا کا یہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے یہ نیگوشیٹ کیے, ڈیلز کی ہیں, یہ چائنیز اسٹیٹ گورنمنٹ کی کمپنیز نہیں ہیں, اسٹیٹ آف کمپنیز نہیں ہیں, یہ چائنیز کی پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں. مگر یہ ہے G2G, ہے G2G.
देखिए ना है G2G, मगर तो ये यहाँ पर आकर मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आता है ना कि या तो आप चाइना की स्टेट कॉर्पोरेशन, क्योंकि वो ये कहते हैं ये तो कमर्शियल कंपनी जी, कमर्शियल कंपनी, लेकिन माहिदा G2G है जी, पार्ट ऑफ G2G है। तो अब जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है, जब मैं उनसे जाकर नेगोशिएट चाइना G2G बात करूंगा तो कहेंगे सर मैं तो चाहता हूं आपके साथ करूं, मगर वो तो कमर्शियल है, बंदा मेरी बात नहीं मान रहा। यही होगा ना जी। तो ये इसकी तरफ हम जा रहे हैं, हम जाने वाले हैं, और ये हमें सोचना पड़ेगा, और हमें आज मजीद कमिटमेंट करने से पहले इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम आगे की मजीद इस तरह की कमिटमेंट नहीं करें। लेकिन सर ये बताइए ना कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, हमारी सॉवरेन गारंटी है, हम मांग कैसे सकते हैं? वो कहते हैं भाई ठीक है फिर करें तो क्या करें, हमें तो मतलब रहम चाहिए ना। नहीं, हम तो देखिए ना, मैं रहम भी कौन देने वाला, रहम देने वाला तो प्राइवेट कंपनी है ना, वो तो गवर्नमेंट नहीं है ना। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट होती, स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना है तो चाइना हार्बर है फॉर आर्गुमेंट। अब चाइना हार्बर इज नॉट अ स्टेट कॉर्पोरेशन, तो चाइना हार्बर वाला तो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है फॉर आर्गुमेंट सेक। सही है, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि चाइनीज गवर्नमेंट इसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है कि वो अपनी चीज़ों को डेफर करे या रीनिगोशिएट करे। सही है। तो अब ये पाकिस्तान के लिए एक मसला आने वाला है, और इस पे हमें मसला है ना सर, आ गया, मतलब आ गया मसला आ गया। हाँ, तो इससे दो नुकसान होंगे ना सर। पहली बात तो B2B नहीं आएगा, सही है। इससे पहला नुकसान तो ये होगा। और जो 11 बिलियन 8 बिलियन या 9 बिलियन जो भी आपने लिया है अभी तक, ये समझ लें आपकी लायबिलिटी तो आ गई और आपकी गारंटेड रिटर्न भी आ गई। तो वो तो आपको उसकी कॉस्ट भरनी पड़ेगी। तो उसको आप आगे क्या करेंगे, उसका मुझे तो एक ही नजर आता है कि गवर्नमेंट को शायद उनसे एक्वायर करके उसको अपनी लायबिलिटी को खत्म करें। यही हो सकता है ना कि कल को उनको कहें यार ठीक है हमें भेज दो, आप जाओ, क्योंकि वो गारंटेड रिटर्न इतना ज्यादा है कि हम उसको शायद नहीं दे पाए। अच्छा, हमने अपने मंसूबों के साथ IPPs के साथ एक टेम्पलेट तो बनाई है ना, कुछ छोटा मोटा वो किया है, मगर वो भी हम उन पे अप्लाई नहीं कर सकते ना, वो नहीं मानेंगे, हम उनके साथ अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए ना, बात ये ना कामरान साहब कि हमने एनर्जी सेक्टर में हमने ये कहा कि जो जिस चीज में आना है आ जाए, यही हुआ ना जी। और उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि हम इसको फ्यूचर में कैसे सेटल करेंगे। अब वो आ गया, बिजली हम करते थे, मगर अब आपकी जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी आ गई है, खड़ी हो गई है, जो मैं कह रहा हूँ, एक तो गारंटी रिटर्न की और लोन की, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत संगीन मसला है और हमें इसको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए और इसको पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा कि जी हमारा ये कॉस्ट ऑफ फंड है और ये हमारा कॉस्ट ऑफ गारंटी रिटर्न है और इसके बेस पे हम काम कर रहे हैं। मगर इस पे ट्रांसपेरेंसी को अगर गवर्नमेंट कहती है सीक्रेट है, फेयर है ना, उनका कोई रीज़न होगा, मगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं मानेगी इसको। देखिए, आप दो मार्केट चला रहे हैं पाकिस्तान में, एक तरफ आप मार्केट चला रहे हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सही है, और एक तरफ आप कारोबार ही हो रहा है ना, वो भी कारोबार कर रहे हैं ना। एक कारोबार चल रहा है जिसके बारे में आप कहते हैं ये कारोबार जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका एक और नुकसान होने वाला कुछ IPPs हैं जो कि लिस्टेड हैं, जिनकी एक एक चीज का हमें मालूम है, मगर एक इतना बड़ा हिस्सा है जिसपे हम सवाल भी। इसका एक और नुकसान है, जब ये पावर सेक्टर का G2G है तो इसका मतलब है पाकिस्तान में पावर सेक्टर कभी प्राइवेटाइज नहीं होगा। जो हम कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, तो वो जब, क्योंकि वो कोई बंदा उठाएगा कैसे, क्योंकि बिजली जो बाय कर रहा है वो इतनी महंगी है कि वो उसके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, तो सब्सिडीज के अंदर बिल्ट इन है। तो पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन तकरीबन नामुमकिन हो जाती है इन सिचुएशन के साथ। तो अब मेरा तो एनालिसिस ये है कि जो हमने इसके शुरू के एग्रीमेंट्स किए हैं G2G के और खास तौर पर जनरेशन के, वो हमने एक लायबिलिटी उठा ली है। अब उस पर हमारा रिट्रीवल नहीं है, हमें एज अ कंट्री उसको सॉवरेन गारंटी को फुलफिल करना पड़ेगा, या चाइनीज़ के कोई अगर मैकेनिज्म है, मेरी नज़र में कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। दैट्स माय क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बर ज़ैदी। और ये इंपॉर्टेंट डिबेट है जो कि पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, CPEC के मामलात क्या हैं और ये इसकी कॉस्ट क्या है। यकीनन ये पाकिस्तान ने माहिदे तो किए हैं, मगर इस वक्त उसको अदा करने की सकत नहीं है और ये बहुत महंगे माहिदे थे। खबर शब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे PTI की हुकूमत के मसाइल, ब्यूरोक्रेसी के साथ, टेक्नोक्रेट्स के साथ। न ब्यूरोक्रेसी चल पा रही है, न टेक्नोक्रेट्स चल पा रहे हैं, कसूर किसका है? ब्यूरोक्रेसी क्या वाकई PTI की हुकूमत के सामने दीवार बन के खड़ी हो गई है? इस सवाल का जवाब जानेंगे छोटे से वक्त के बाद। PTI के 3 साल इक़्तिदार में हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान कशमकश ने सरकारी निज़ाम का पट्टा बिठा दिया है। गवर्नेंस की खामियों की वजह से हुकूमत वादों के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम और मुल्क को हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कराची से खैबर तक हुक्मरान ब्यूरोक्रेसी को विलन करार देकर सारी खराबियों का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स कभी हुकूमत फैसला साजी और सियासी मुदाखलत पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो कभी नैब की पूछगछ और पकड़ धकड़ से खौफजदा नजर आते हैं।
افسران فیصلہ لینے میں ڈرتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور عوامی نوعیت کے ترقیاتی منصوبے کئی مہینے سے فائلوں میں دب کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ نیب کے خوف میں مبتلا بیوروکریٹس قلم اٹھانے کو ہی تیار نہیں ہے۔ نتیجتاً اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 سال کے دوران پنجاب میں 5 چیف سیکرٹریز اور 7 آئی جی پولیس تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرانے سوچ کے جو بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ بنایا اس سسٹم کے ذریعے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں سیبوٹاج کرنے کی اور اس لیے چپ کر کے گوسلوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ بیوروکریسی کے اندر اس کو جو مجھے سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سائن نہیں کرتے لوگ۔ انفارچونیٹلی نیب کا اب ایسا خوف بیوروکریسی میں آیا ہوا ہے کہ ہمیں ہر جگہ ہماری چیزیں ڈیلے ہوتی جاتی ہیں۔ رکاوٹ جو بنی ہوئی ہے گورننس کے اندر ایک وہ ہے، اب بیوروکریسی ہے ہماری۔ 30 سال سے یہ گن ڈالا ہے بیوروکریسی میں، سفارشی بھر دی ہے، کیا میں آتے ساتھ ہی کوئی بٹن دباؤں گا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ پروسیس چلتا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ ہمارا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بجائے فیسیلیٹیٹ اور انکریج کرنے کے، مدد کرنے کے انڈسٹری کی اور ویلتھ کریشن کی، وہ رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے مسلسل میٹنگز کی رکاوٹیں دور کرنے میں۔ پی ٹی آئی اقتدار میں آنے سے پہلے سے بیوروکریسی میں انقلابی تبدیلیوں کی کہا نظر آتی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین کو اپنا معاون خصوصی بھی مقرر کیا، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ بیوروکریٹس تو کیا حکومت کے ساتھ درجنوں ٹیکنوکریٹس بھی نہیں چل پائے ہیں، اور جو ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ خود ڈاکٹر عشرت حسین بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ پچھلے 3 سال میں شبر زیدی سمیت ایف بی آر کے 7 چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں، بی او آئی کے 4 سربراہ تبدیل ہوئے ہیں، ثانیہ ادروس، ڈاکٹر ظفر مرزا، ندیم بابر، شہزاد قاسم بھی گھر چلے گئے ہیں۔ پچھلے مہینے معاون خصوصی ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود کے مستعفی ہو گئے تھے وہ، اور استعفوں کی ایک نئی لہر کا آغاز ہوا تھا جس میں انرجی کے معاون خصوصی تابش گوہر مستعفی ہوئے تھے۔ پرسوں او جی ڈی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہد سلیم اور پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان مستعفی ہوئے، جبکہ کل پے اینڈ پینشن کمیشن کی سربراہ نرگس سیٹھی صاحبہ نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یعنی کہ حکومت بیوروکریسی کے ساتھ نہیں چل رہی، بیوروکریسی حکومت کے ساتھ نہیں چل رہی، نقصان حکومت کا ہے، سب سے زیادہ پاکستان کے عوام کا ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت مشکل معاملہ ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ایک بہت ہی سینئر، بہت ہی تجربہ کار سابق بیوروکریٹ، سابق پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں، جناب فواد حسن فواد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا بڑا زبردست تجربہ ہے اور بہت ہی مستحسن تجربہ ہے الحمدللہ۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہم پہلی بار نہیں سن رہے کہ بیوروکریسی سے شکایت ابھی زیادہ ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جواب میں یقیناً بہت ہی سخت ایکشن لیتے ہیں، یہ حکومت لیتی ہے، پرائم منسٹر لیتے ہیں، مگر یہ بیوروکریسی سے شکایت نواز شریف صاحب کو بھی تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی تھی۔ یہ کیا کوئی ہمارا کوئی بہت ہی جینرک مسئلہ ہے، یہ کوئی جینیٹک معاملہ ہے کہ یہ بیوروکریسی اور حکومت کی تسلی ایک دوسرے سے نہیں ہو پاتی؟ جی شکریہ کامران بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا مستقل مسئلہ ہے جس میں بیوروکریسی کا یا حکومت کا آپس میں، دراصل ایک نظام کار ہے، اور اس نظام کار کی بنیاد آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین پہ رکھی، جس طرح پوری دنیا میں تمام نظام کار کی بنیاد ہوتی ہے کسی نہ کسی گورننگ ڈاکیومنٹ پر، اور اس آئین کے تحت پھر قوانین ہیں مختلف محکموں کو، مختلف منسٹریز کو گورن کرنے کے لیے، مختلف آرگنائزیشنز کو چلانے کے لیے، اور پھر حکومت کا سارا نظام جس میں بیوروکریسی بھی کام کرتی ہے، جس میں پرائم منسٹر بھی کام کرتے ہیں، کیبنٹ بھی کام کرتی ہے، وزراء بھی کام کرتے ہیں، وہ رولز آف بزنس کے تحت ہوتا ہے، اور رولز آف بزنس جس کو سبارڈینیٹ لیجسلیشن بھی کہتے ہیں آئین کے تحت، اس کے تحت ہوتا ہے۔ اب اس کے دوران اگر تو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کیا جائے، اور اگر گورنمنٹ کی ایک کلیئر پالیسی ہو، اور اس پالیسی کی فارمولیشن میں اور اس کی کمیونیکیشن میں، اس کے ابلاغ میں، اور ابلاغ 2 طرح سے ہوتا ہے اس کا، ایک اس کا ابلاغ ہونا ہوتا ہے لوگوں تک، تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس ہو اس پالیسی میں کہ حکومت یہ جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے اس میں ان کی فلاح کا مقصد، کیونکہ بنیادی جو چیز ہے جو کسی بھی حکومت کے بھی مد نظر ہونی چاہیے اور بیوروکریسی کے بھی مد نظر ہونی چاہیے، وہ پبلک گڈ ہے۔ تمام حکومتیں منتخب بھی اس لیے کی جاتی ہیں، تمام بیوروکریسی یا سرکاری ملازمت کا سارا ڈھانچہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ پبلک گڈ کو ڈیلیور کرے، اور وہ پبلک گڈ اس وقت ڈیلیور ہوتی ہے جب تمام اداروں کے درمیان ہم آہنگی ہو اور توازن ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئین اور قانون کے دائرہ کار میں سب چلیں
تو یہ ہم آہنگی اور توازن بھی رہتا ہے اور حکومتیں کام بھی کرتی ہیں۔ ابھی میرا یہ تجربہ یہ کہہ رہا ہے، مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے، معاف کیجیے گا، کہ اب کوئی اضافی معاملات بھی ہیں۔ پچھلے 5-10 سال میں یہ جو نیب کے معاملات سامنے آئے، جس کے ایک وکٹم آپ خود بھی رہے ہیں، لیکن اب جو بیوروکریسی ہے، جہاں پر مختلف فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ جو پچھلے 5-7 سال کا جو سامنے ان کے نظارہ رہا ہے، اس کے بعد یہ تو ایک عام سی بات ہے نا کہ بیوروکریٹ کسی بھی چیز پہ جس میں ذرا سا بھی اس کو شک ہوتا ہے یا اس کا وہ ہوتا ہے، وہ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پہ اپنے دستخط نہ کرے۔ اور حکومت کا نظام بہرحال بیوروکریسی نے چلانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی وزارت کا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ تو اس کا ادارے کا سیکرٹری ہوتا ہے، اور وہ اتنا جو ہے وہ اس وقت ہراساں فیل کر رہا ہے یا غیر محفوظ فیل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ خلیج جو تھی یہ تو بہت ہی خطرناک رخ اختیار کر گئی ہے۔ اسی لیے نظام حکومت جو ہے وہ اس انداز سے آگے چلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کامران بھائی، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری وجوہات اپنی اپنی جگہ پہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تو ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس وقت چیلنج ہمیں درپیش ہے ایز اے اسٹیٹ اینڈ ایز اے سوسائٹی، وہ صرف ان وجوہات کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ذرا تھوڑی سی اس سے گہری ہیں۔ ہاں، ہم نارمل نیریٹو میں یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کسی ایک ادارے پہ، چاہے وہ نیب ہو چاہے کوئی اور ہو، یا خالی بیوروکریسی پہ سارا ملبہ ضرور پھینک سکتے ہیں، لیکن ایک فیکٹ بہرحال یہ ہے کہ جتنی تیزی سے دنیا بڑھ رہی ہے پچھلی 2 یا 3 دہائیوں میں، ہماری بیوروکریسی یا ہمارے تمام ادارے، میں صرف ایک بیوروکریسی کی بات نہیں کرتا، تمام ادارے اس کے ساتھ اتنی تیزی سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر سکے۔ آج کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، آج کی جو ریکوائرمنٹ ہے گورننس کی، وہ کافی زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے۔ پاکستان ویسے بھی ایز این اینٹی، ایز اے سوسائٹی، ایز اے اسٹیٹ، اٹ از اے ویری کمپلیکس سسٹم آف گورننس، اور اوور دا ایئرز یہ چیلنجز بڑے ہیں، یہ چیلنجز کم نہیں ہوئے۔ ہم اس ڈیبیٹ میں یہ ذرا تفصیل کی ڈیبیٹ ہے کہ یہ کیوں بڑے ہیں اور کیسے ہوئے ہیں، جب بھی آپ چاہیں گے ضرور کر لیں گے، لیکن اس بات پہ واپس آتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، کسی بھی حکومت میں بیوروکریسی کی ریلکٹنس اپنی جگہ ہوتی، کیونکہ بیوروکریسی کی اگر آپ تعریف دیکھیں تو وہ ایک ایسا ادارہ جاتی ڈھانچے کو بیوروکریسی کہتے ہیں جو ایک تو مستقل بنیادوں پہ ہوتی ہے، جس میں اختیارات کی بڑی واضح تقسیم ہوتی ہے، جس میں طے ہوتا ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، جس میں تمام فیصلے جو ہے وہ کسی نہ کسی جسٹیفیکیشن یا ریشنل کی بنیاد پہ یا کسی قانون یا قاعدے کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو حکومتیں الیکٹ ہو کے آتی ہیں، ان حکومتوں کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اور ان حکومتوں کو ان ایجنڈے پر عمل درآمد کی جلدی ہوتی ہے۔ جب ان کو بیوروکریسی یہ کہتی ہے کہ اس کام کو کرنے کا یہ طریقہ ہے، یا اس سفر کو یہاں سے یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، اور بعض اوقات اس میں یہ درست بات ہے کہ بعض محکموں میں، بعض وزارتوں میں، بعض ڈویژنز میں محض نکمے پن کی وجہ سے یا دوسرے مشکلات کی وجہ سے نہیں، بعض اوقات کام جائز کام بھی رکتے ہیں کہ اپنی جگہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا نکمے پن کی وجہ سے، یہ بھی ایک مشاہدہ ہے کہ جو ایک رسپیکٹیو بیوروکریٹ ہے جس سے کہ معاملہ دینا ہے، اس کی کیپیسٹی کے بھی معاملات ہیں سر، اس کی اپنی ٹریننگ کے بھی معاملات ہیں۔ ایک ہمارے ہاں جو ایک سینس ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ جیک آف آل ٹریڈس ہے، کل وہ انرجی کا سیکٹری ہے تو پرسوں وہ ایگریکلچر کا سیکٹری ہے، پرسوں وہ انٹیریئر کا سیکٹری ہے، تو یہ بھی تو ہم نے اس کو کچھ زیادہ ہی ایک، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک نرم الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں جیک آف آل ٹریڈس سمجھا ہے۔ اس موقع پہ ہمیں اسپیشلسٹ کا لانا یا ٹیکنوکریٹس کا انٹروڈیوس کرنا، اس کی بھی تو ضرورت ہے نا، کہ جو کیپیسٹی کے پرابلم ہیں وہ بھی تو پھر راستے میں آتے ہیں اچھی گورننس کے۔ دیکھیے، میں ایک بنیادی کنفیوژن ہے جس نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے اس میں اصل میں اس مسئلے کا بڑا آئیڈیل حل موجود ہے، انفارچونیٹلی ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں۔ دیکھیے، بیوروکریسی کا کام امپلیمنٹیشن کرنا ہے۔ جو پالیسی ہے وہ حکومت نے دینی ہے، اس حکومت نے دینی ہے جس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، کسی منشور کی بنیاد پر، کسی مینیفیسٹو کی بنیاد پر، کسی پروگرام کی بنیاد پر۔ اب اگر اس حکومت میں، اور جو کیبنٹ پھر وہ پرائم منسٹر جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، اگر اس میں وہ قابلیت ہے، وہ قابلیت کہاں سے آنی ہے؟ وہ پرائمریلی 2 ہاؤسز سے آنی ہے، سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے۔ اور سینٹ میں جو نامینیشنز ہونی چاہیے وہ اصولی طور پہ ان لوگوں کی ہونی چاہیے
جن لوگوں کے پاس جو کمپلیکس ایریاز آف گورننس ہیں، جس طرح ہمارے کیس میں پاور ہے، انرجی ہے، یا پیٹرولیم ہے، یا دوسری چیزیں ہیں، یا سول ایویشن ہے، جن کے پاس اس ایریا کی مہارت ہو۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں، اور میں کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں، وہ جب سینٹ کی نامینیشنز کرتی ہیں تو اکثر اوقات تو ان لوگوں کو سینٹ میں لے آتی ہیں جو اپنی کانسٹیٹوئنسی مقبولیت نہ ہونے کی وجہ سے جیت نہیں سکتے، تو ان کو وہ سینٹ میں نامینیٹ کر کے وہاں سے الیکٹ کر کے لے آتی ہیں۔ وہ اس وقت وہ جو ریکوائرڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا بیلنس ہے جو کسی حکومت کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں لاتا۔ فواز صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جو منتخب بیوروکریسی کو ہم ضرور ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مگر جو آپ نے تو سینیٹرز کی بات کی، میرا تو مشاہدہ یہ کہتا ہے جو کابینہ بناتے ہیں، چلے سینیٹر نہ بنائے، جو کابینہ کا جو وزیر بن رہا ہے اس محکمے کا، اس کو کچھ تو اس کی شد بدھ ہو۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں اس پروگرام میں کہ تمہیں کب پتہ چلا کہ تم اس وزارت کے تمہیں سنبھالنی ہوگی؟ نے کہا کل رات کو مجھے بتایا گیا، اس سے پہلے کیا تجربہ تھا؟ میرا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو یہ تو ایک لمبی فہرست ہے، اس کی ڈیلیوری کیا ہوگی پھر؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پہ جب یہ حکومت سازی کا عمل ہو رہا ہو تو اس وقت جس پارٹی کو یہ حکومت ملی ہو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری لوگ جو سینٹ میں جائیں وہ لوگ ہوں جو کمپلیکس ایریاز آف گورننس میں لیڈرشپ دینے کی، پالیسی دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں وہ لوگ نہیں ہوتے، تو ہم وہاں پہ تو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر یا ذاتی وابستگی کی بنیاد پر لوگوں کو وزراء کا منصب دے دیتے ہیں، اور پھر ہم ایک ٹیم ٹیکنوکریٹس کی لانے کی کوشش کرتے ہیں ایس اے پی ایمز کے طور پہ یا ایڈوائزرز کے طور پہ۔ اب ہمارا آئین جو ہے وہ ایڈوائزر تو 5 ایڈوائزرز کو تو ریکگنائز کرتا ہے ان دا فیڈرل گورنمنٹ، لیکن جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل، لیگل اور رولز آف بزنس کے فریم ورک میں کہیں نہیں آتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک چوں کا مربع بن جاتا ہے، مطلب آپ ایک کابینہ، ایک وزیر اعظم ہے، اس کے نیچے ایک وزیر ہے، اس کے نیچے ایک سیکرٹری ہے، اور یہاں پہ آرگنائز سٹرکچر آف گورننس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن درمیان میں آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے لیے یا تکنیکی یا سائنسی مہارت کے لیے آپ لے آتے ہیں ایک ٹیکنوکریٹ کو، اور اس کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ کام اس کے کہنے پہ چلے۔ اب وہ کام اس کے کہنے پہ چل نہیں سکتا، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن اس سسٹم کو ریکگنائز نہیں کرتا، تو سیکرٹری کو پھر یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ اختیار جب اس بندے کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ اس کے احکام کس دائرہ کار کے تحت مانے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب فواد حسن فواد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔